बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर आफियत आप लोग रहें। 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज बात करेंगे। एक तो पहली बात जो पहली गुफ्तगू होगी इमरान खान साहब के हवाले से एक ख़ास रिपोर्ट है जो उनके परिस्तारों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, जो उनका खून और भी बढ़ा देगी। क्यों लोग इमरान खान को दीवानावार चाहते हैं? एक तो उनका बातिल के ख़िलाफ़ डट जाने का नज़रिया, मगर इसके साथ साथ जब अपना लीडर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, जिस्मानी लिहाज से भी जहनी लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके चाहने वालों की तादाद बढ़ती ही चली जाती है। एक ख़ास रिपोर्ट है जो इमरान खान साहब के हवाले से पब्लिश हुई है, ये मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। मगर ये भी आपको बताऊँगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर आज तो गो काजी डोनट गो के नारे लगे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो वट्टे बरसाए गए हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बरसाए गए हैं। इसकी तफसील आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। और जो कल रावलपिंडी का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने वाली है, उसके लिए इंतज़ामिया की तैयारियाँ क्या हैं, ये भी आप लोगों के सामने मैं रखूँगी। शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। खान साहब की रिपोर्ट भी शेयर होगी, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, या सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा बन गया है और इस इदारे को काजी फाइज ईसा जैसे चीफ जस्टिस ने इस हैसियत पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जिसको देखो वो आता जाता है, इसको गालियां भी बकता है सुप्रीम कोर्ट को, और आता जाता है इसके ऊपर वट्टे बरसा के चला जाता है। बच्चों की भी आदत होती है, जो कमज़ोर नज़र आ रहा होता है उसको डराते भी रहते हैं, और डराने के साथ साथ जो है ना, आते जाते उसके घर की कभी ट्यूबलाइट तोड़ देते हैं, कभी उसके घर के दरवाजे के ऊपर जाके पत्थर बरसा देते हैं। तो यही कुछ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी यही किया है, आंखें दिखाई हैं बाकायदा तौर पे। इलेक्शन कमीशन की कोई इतनी हैसियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं उन्होंने आंखें दिखाई हैं काजी फाइज ईसा साहब को, सुप्रीम कोर्ट को। जो 8 जजेस का एक अक्सरियती फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से बड़ी तफसील के साथ सामने आया है, उसके ऊपर उन्होंने एक मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी इलेक्शन कमीशन ने। जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो सरासर आपको नज़र आएगा कि उन्होंने तहोबाला कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को। सिर्फ एक काजी फाइज ईसा की वजह से ये सब कुछ हुआ, मौजूदा चीफ जस्टिस की वजह से सब कुछ हुआ, कि कल तक जो लोग इस इदारे से डरते थे, इसके साथ हम कलाम होते हुए डरते थे, दरख्वास्त दायर करते हुए अपने मतन को मजबूत रखते थे, आज जिसका भी दिल कर रहा है उठा रहा है एक मोटा ताज़ा वट्टा और उठा के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फेंक देता है कि कर लो जो करना है, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में सुप्रीम अदालत ही सुप्रीम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो आइन की तशरीह करना है, पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना है। मगर जो इदारा आइन की तशरीह के बाद फैसला देता है, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद होने की बजाय जो है वो उसकी इज्जत तार तार की जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये क्या किया? हमें लग रहा था कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन चूंकि एक आइनी इदारा है, आइन की रूह को समझता है, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होगा और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के ऊपर जो है वो अमल दरामद कराएगा। मगर ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? उन्होंने जो दरख्वास्त डाली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा है कि अमल दरामद जो कराने की कोशिश की जा रही है, हमारी इस्तदा है कि इसके ऊपर रोक दिया जाए, इस अमल को हम इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस का एक अक्सरियती फ़ैसला आया है वो दलाइल के ऊपर नहीं है, वो आइन के ऊपर नहीं है, वो आइन की तशरीह, आइन की रूह के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये फ़ैसला मफरूज़ों पर मबनी है। मतलब इससे बड़ा वट्टा कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ी चपेड़ कोई नहीं हो सकती जो इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे ने सुप्रीम कोर्ट के आला सुप्रीम जजेस के फैसले के ऊपर दे मारी है। फिर वो कहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तशरीह की आड़ में, यानी कि आइन की तशरीह की आड़ में दोबारा से आइन को तहरीर नहीं कर सकता। मतलब इसके ऊपर इससे भी बड़ा कोई दाग शायद ही कोई लगा सकता हो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर लगा दिया है। तो ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो किया, या हुकूमत जो आंखें दिखाती है सुप्रीम कोर्ट को, या इस्टेब्लिशमेंट जो सहाफ़ियों के ज़रिए से घूमती घुमाती पैगाम भेजती है कि आपके फ़ैसलों के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होना, या वो सहाफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और ये बात करते हैं कि जी 8 जजेस की बजाय 18 जजेस भी फ़ैसला कर देते तो भी इसके ऊपर हमने अमल नहीं कराना था। यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची? सवाल ये है कि नौबत क्यों पहुँची? जनाब, नौबत यहाँ पर इसलिए पहुँची क्योंकि इस इदारे को लीड करने वाला आदमी वो दागदार है।
وہ اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے داغدار ہے، وہ اپنے رویے کی وجہ سے داغدار ہے، اور اسی کے داغ ہیں جو جا بجا سپریم کورٹ کے اوپر نظر آتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کو کوئی بھی سیریس لینے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت کو دیکھ لیں، وہ اس بڑی عدالت کو سنجیدہ نہیں لیتی، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں وہ دھمکاتی رہتی ہے، صحافی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کچھ بھی کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور آج آ کے الیکشن کمیشن جو خود آئینی ادارہ ہے وہ بھی چپڑیں کراتا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو، صرف ایک اس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اتنی نیچے کر دیا ہے سپریم کورٹ کی تقریم، اتنا اس کا وقار اور عزت و احترام اتنا نیچے کر دیا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے آ کے اس کو چپڑے کرا کے وہ چلا جاتا ہے۔ اب قاضی صاحب جو ہیں ان کے بڑے بڑے تاریخ میں فیصلے لکھے جائیں گے کہ انہوں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا، ویسے تو تاریخ تو الگ اپنا حساب کتاب لکھے گی، مگر قاضی صاحب کی اپنی تاریخ بھی ہے، وہ انہوں نے اسے خط کے جواب میں لکھی ہے کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ لیکن قاضی صاحب کا جو قلم چلتا ہے، قاضی صاحب کے جو فیصلے بڑے بڑے آتے ہیں وہ قاضی صاحب کو یاد نہیں رکھے جائیں گے، قاضی صاحب تاریخ میں ایک ڈونٹ کی وجہ سے یاد رکھے جائیں گے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جو وکلا نے احتجاج کیا اس کے اندر گو قاضی گو قاضی ڈونٹ گو ڈونٹ گو اس قسم کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ تاریخ میں قاضی صاحب کے ساتھ مزاحیہ انداز میں ڈونٹ بھی لکھا جائے گا، اور جو مجھے نظر آتا ہے قانون کی روح میں اب ایسا ہوئے گا کہ آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ جب قاضی صاحب پہ تنقید کریں گے، جلسے میں، جلوس میں، ریلی کے اندر کریں گے، کارنر میٹنگز میں کریں گے، یا کنونشن میں کریں گے، یا وکلا گروپس میں کریں گے، یا کوئی سیاستدان ان کے اوپر تنقید کرے گا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ قاضی صاحب کی پہچان ایک ڈونٹ بن گئی ہے۔ ایک معمولی ڈونٹ جو ہے وہ قاضی صاحب کی عزت کو تہوالہ کر گیا، تہس نہس کر گیا، کچومر نکال گیا ہے قاضی صاحب کی عزت کا، ایک ڈونٹ یہ سارا کچھ کر گیا۔ اور قاضی صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہوئے لوگ ان کے نام کی بجائے اگر ڈونٹ کہہ کے تنقید کریں گے تو ان کے اوپر توہین عدالت نہیں لگ سکتی، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ قاضی صاحب کا نام نہیں لیا، مفروضے کے اوپر کسی کو بلا کے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت نہیں لگا سکتے۔ تو قاضی صاحب اپنے ڈونٹ کی وجہ سے اب یاد رکھے جائیں گے۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ قاضی صاحب نے کیا۔ اب اس ڈونٹ نے جو بربادی قاضی صاحب کی پھیری ہے، اب اس ڈونٹ کی بربادی پھیرنے کے لیے پورے انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں آئی ہوئی ہے، اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے وہ حرکت میں آئی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے بھی اس ڈونٹ بیکری کو بند کرا دیا جائے۔ اگر آپ لوگوں کا وزٹ ہوا ہو یا نہیں ہوا تو آپ ایک کوشش کریں تھوڑا سا وقت نکال کے اس بیکری کی طرف بڑھے، آپ کو نظر آئے گا کہ عوام کی عدالت قاضی کے حوالے سے کیا سوچتی ہے۔ وہاں پر کھڑے لوگوں کا رش، وہاں پر پولیس کی نفری، وہاں پر سڑک کا جام ہو جانا، صرف اس ایک بیکری کے ڈونٹ خریدنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے کہ اس بیکری کے اوپر ایک آدمی نے قاضی کو آئینہ دکھایا کہ جناب یہ آپ کی عزت ہے، یہ تکریم ہے، اور ہم عوام کی عدالت میں آپ کے حوالے سے ایسی ہی سوچ رکھی جاتی ہے۔ اب وہاں پہ اس ڈونٹ بیکری کو بند کرانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، پولیس والے جو ہے کسٹمرز کو بھگا رہے ہیں، لوگ وہاں جا رہے ہیں، پھول رکھ رہے ہیں باقاعدہ اس بیکری کے اوپر۔ یہ عوام کی عدالت ہے جو فیصلہ کر رہی ہے کہ اس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کس طرح سے یاد رکھا جائے گا۔ اور صبح جو میں نے بھی آپ کو خبر دی کہ قاضی صاحب کو وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ مقرر نہیں کیا جائے گا، اس کی سب سے بڑی جو انڈورسمنٹ ہے، سب سے بڑی جو تصدیق ہے وہ JUI کے عبدالغفور حیدری صاحب نے کر دیا۔ حیدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مبارک ثانی کیس تھا، اس مبارک ثانی کیس میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیا تھا اس کو عوام کے پریشر کی وجہ سے تبدیل کیا۔ قاضی صاحب نے اپنا موڈ تو بتایا مگر عوام کے پریشر کی وجہ سے اس فیصلے کو تبدیل کیا۔ ایک ایسا قاضی جو مبارک ثانی ٹائپ کیسز کے اوپر اس قسم کے فیصلے تحریر کرے گا، کبھی بھی JUI اس کی ایکسٹینشن کے لیے حمایت نہیں کرے گی، کبھی بھی ایسی ترمیم کی حمایت نہیں کرے گی جس میں اس جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے چیف جسٹس جو ہیں یہ فائدہ سمیٹ سکے۔ تو یہ صاف نظر آ گیا ہے کہ JUI یا پاکستان تحریک انصاف یا JUI کی حد تک یہ کر رہے ہیں کہ وہ جا کر حکومت کے ساتھ بیٹھتی بھی ہے یا ترامیم کے اوپر اتفاق کرتی بھی ہے، تو ایسی صورت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آنے والے۔ 25 اکتوبر کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی اور عہدے پر نظر نہیں آئیں گے بلکہ اپنے گھر جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بڑی حد تک مصدقہ چیزیں ہیں۔ آپ کو نظر آئے گا چند ہی ہفتوں میں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی، اور خاص طور پہ جب یہ ترامیم منظور کرا لی جائیں گی جس کا کبھی امکان ہے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ قاضی صاحب کی سسٹم کے اندر کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اب جگہ کن کی باقی ہے؟ ایک تو لوگ پہلے تنقید کرتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ جرنیلوں نے گھسیٹا ہوا ہے، یہ ملک جو ہے اس کے اوپر قبضہ ججز کا ہے، ریٹائرڈ لوگوں کا ہے، اس ملک کے اوپر اشرافیہ کا، مافیا کا قبضہ ہے۔ تو اس کی آج ایک تازہ مثال ہمارے سامنے آئی ہے۔ وہ مثال یہ ہے
کہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے ایک بڑی اہم تعیناتی کی ہے اور اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، سگنیچرز کر دیے گئے ہیں، باقاعدہ سمری بھی ارسال ہو گئی، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ اب پاکستان کا جو سیکرٹری دفاع ہوگا، حالانکہ ہمیشہ ان کے اوپر ایسے ڈیزگنیشنز کے اوپر یا خاص طور پہ وہ معاملات جو کہ سیاستدان دیکھتے ہیں یا سیاسی لوگ دیکھتے ہیں، ان کے اوپر سیاستدان ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جنرل محمد علی جو لیفٹیننٹ ہیں وہ 1 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کو ایک اور تقرری کر دی گئی، ان کو سیکرٹری ڈیفنس بنا دیا گیا ہے۔ 2 سال اور 3 ماہ کے لیے وہ بینگ کا سیکرٹری ڈیفنس پاکستان کے اندر جو ہے وہ مزید کام کریں گے۔ مطلب جانے والا جاتا نہیں ہے، اگلی تقرری اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پر براجمان ہے وہ سدا براجمان ہی رہتا ہے، وہ چلا جاتا ہے تو اس کا بھائی بہن بیٹی کوئی بھی آ جاتا ہے، وہ جانے لگتا ہے تو اس کو اگلی جاب جو ہے وہ آفر کر دی جاتی ہے۔ اس کے اوپر بڑی لیدے ہو رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک خاص رپورٹ کے اوپر، اور یہ رپورٹ جس بندے نے بھی پڑھی ہے اس کے چند ایسے مندرجات ہیں جو آپ کا خون بڑھا دیتے ہیں، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم ہمیشہ پاکستانی ہم اتنے بھوکے ہیں، ہم ایک اچھے لیڈر کے لیے اتنی بھوک رکھتے ہیں کہ ہم مرتے ہیں ایسے لیڈر کے اوپر کہ ایسا لیڈر پاکستان میں بھی آئے، ایسا لیڈر جو ہے وہ اس پورے خطے کے اندر بھی آئے جو لیڈ کرے ہمیں۔ ہم دنیا میں بڑے بڑے لیڈروں کے بارے میں سنتے ہیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے خاص رپورٹ ہے، اور یہ ایکسپریس نے ایک خاص رپورٹ تیار کی ہے، ایکسپریس نیوز نے، وہ انہوں نے پبلش کی ہے۔ اب اس میں عمران خان صاحب کے ایک سال کی بات بڑی ہو رہی کہ جی عمران خان صاحب نے 1 سال گزار لیا، کون سی بڑی بات ہو گئی، وہ تو بڑے موج مستی کے حالات میں جیل کے اندر رہ رہے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، دیسی مرغا کھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ 365 دن ہوتے ہیں 1 سال کے اندر، اور 365 دنوں میں سے عمران خان صاحب نے پورے 1000 گھنٹے، 1 2 یا 200 400 نہیں بلکہ پورے 1000 گھنٹے ایسے تھے عمران خان صاحب کے اس ایک پورے سال میں جو انہوں نے مسلسل عدالت کے اندر ہونے والی سماعتوں کے اندر گزارے ہیں۔ اب یہ سوچئے آپ 70+ ایک آدمی ہے اور اس کو جو ہے وہ ہر طرح سے گرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ 1000 گھنٹے، یہ صرف کہہ دینا آسان بھی نہیں ہے، سوچیں آپ ذرا سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار 1000 گھنٹہ عمران خان صاحب نے عدالتی سماعتوں کے اندر گزار دیا پورے 1 سال کے اندر۔ یہاں تک بات نہیں رکی، عمران خان صاحب کے 365 دنوں میں سے 90 دن عمران خان صاحب کے، یعنی کہ 1/3 کے قریب جو حصہ تھا عمران خان صاحب کے اس 1 سال کا، وہ انہوں نے قید تنہائی میں گزارا ہے۔ اب قید تنہائی کیا ہے؟ عمران خان صاحب کسی سے بات نہیں کر سکتے، کوئی عمران خان صاحب سے بات نہیں کر سکتا، چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ خان صاحب نے 24 گھنٹے 24/7 جو ہیں وہ بھی اکیلے گزارے ہیں، اور بات کرنے کے لیے قرآن پاک یا پھر کوئی دیگر جو کتابیں ہیں ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بات کرنے کے لیے کوئی شخص ان کے پاس میسر نہیں ہے، بات کرنے کے لیے اپنی ذات اور رب کی ذات کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی میسر نہیں ہے۔ 90 روز عمران خان صاحب نے اس 1 سال کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پہ قید تنہائی میں گزارے ہیں۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ عمران خان صاحب سے دیوانہ وار محبت کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں کتابوں میں بڑے بڑے سورماؤں کے بارے میں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے لیڈران کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو پاکستان کی قسمت میں جب یہ ایک لیڈر آیا ہے تو اسی لیے لوگ جو ہیں وہ دیوانہ وار ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ جیسے شمع کی طرف پروانے بڑھتے چلے جاتے ہیں، خان صاحب کی طرف جو ہیں وہ ان کے سپورٹر بڑھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اتنے ظلم اور بربریت اور فسطائیت کے باوجود بھی لوگوں کو روکا نہیں جا سکا۔ پوری طاقت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، پوری مشینری کے ساتھ پورا سسٹم لگ گیا، لیکن لوگوں کو عمران خان سے محبت کرنے سے روکنا ناممکن ثابت ہوا۔ اب عمران خان صاحب کی محبت کے اندر جو ہے وہ کل راولپنڈی کے اندر ایک احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ یہ پورا پیسفل ایک ریلی ہوگی، پیسفل اور پیسفلی طریقے سے اس کو کنڈکٹ کیا جائے گا۔ اب جو میرے پاس اطلاعات ہیں، تھوڑی دیر پہلے پنجوتا صاحب کا میں نے ایک ویڈیو پیغام دیکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ایوری تھنگ از اوکے، سب لوگ آ سکتے ہیں، پیسفل ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ابھی جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ راولپنڈی احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے، مری روڈ اور اس کے اطراف پہ باقاعدہ طور پہ کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، اور جب تک میرا ویلاگ جو ہے پبلش ہوگا ہو سکتا ہے کہ روڈز جو ہیں کنٹینرز لگا کے بند کر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ
بہت بڑی تعداد میں نفری جو ہے وہ بھی ڈپلوائے کر دی گئی، تعینات ہو چکی ہوئی ہے۔ 2 جگہ ایسی ہیں لیاقت باغ کی طرف لگنے والی جہاں پر کنٹینرز اس وقت وہاں پر بھی پہنچ چکے ہیں۔ ان میں ایک تو راولپنڈی کا فوارہ چوک ہے، وہاں پر بہت بڑی تعداد میں نفری بھی ہے، کنٹینرز بھی ہیں، اور مریڑ چوک ہے لیاقت باغ کی طرف جانے والا یہ حصہ جو ہے اس کو بھی مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ راولپنڈی میں احتجاج سے پہلے کی صورتحال ہے، اور باوجود بار بار اعلانات کے یہ کہا جا رہا ہے کہ پرامن ہے، لیکن اس کے باوجود اگر لوگوں کو اس طرح سے روکا جائے گا، زور زبردستی کی جائے گی، تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ انتظامیہ یا کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، خدا کرے کل کا جو دن ہے یا کل کا جو ایک پروٹیسٹ ہے وہ پیسفلی طریقے سے جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے۔ ایک پرامن دن کا انتظار ہے ہمیں کہ کل کا دن بھی پرامن طریقے سے گزر جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔